बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, फितनतुल खवारिज पर एक और कारी ज़र्ब। पाकिस्तान की अफवाज ने 45 फितनतुल खवारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नमाज जनाजा पर गए। हमारे 12 उन जवानों के, उन दीदा दलेरों के जिन्होंने इस मादरे वतन के ऊपर अपनी जानें कुर्बान कर दी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और ये जो मुल्क, ये कौम अब स्पेशली ईरान की सूरत हाल के बाद, कतर की सूरत हाल के बाद, यूक्रेन की सूरत हाल के बाद ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि दुश्मनों से बचने के लिए जो ढाल है उसके हवाले से किसी किस्म की कोई जो है इबहाम मौजूद नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वहां जाकर क्या फरमाया, जरा सुनिए। एक का इंतखाब कर दिया पाकिस्तान के साथ, सही सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ। अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आए, हम उसके लिए तैयार। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्पनाई करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। पर इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान, जवान, अफसर और फील्ड मार्शल की सरबराही में इंशाअल्लाह हर सूरत में इन दहशतगर्दों का खात्मा होगा। उसके बगैर ये कौम, ये फौज ये चैन से नहीं बैठी। अब अफगानिस्तान की हुकूमत से बारहा इस तरह के रवाबित पैदा करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, जहां सिफारती तौर पर मामलात को सुलझाया जा सके। चीन ने भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जितने भी दरारें थी, जितने भी फासले थे, उनको कम करने की अपनी कोशिश की। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब भी इस सूरत हाल के अंदर बड़े आगे रहे, लेकिन मामला किसी तरीके से सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान मार्का हक के अंदर सुक्की उठाने के बाद बारहा पाकिस्तान के ऊपर वो हमले कर रहा है जो कोई बुज़दिल दुश्मन करता है। सामने आकर तो हमले नहीं कर सकते, लेकिन सफाक दहशतगर्दों को पैसे देकर पाकिस्तान के आम शहरियों और पाकिस्तान के जवानों और अफसरान के ऊपर तवातुर से हमले करवाए जा रहे हैं। और अब तो इसराइल के जो पंजे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, उसकी बात भी सामने आ रही है, और इसराइल और इंडिया का गठजोड़ भी बड़ा नुमाया हो रहा है। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी हुकूमत है केपीके के अंदर, वो कह रही है कि इमरान खान साहब को -1 नहीं किया जा सकता, और -1 ना करने के हवाले से जो डिमांड है वो अपनी जगह पर मौजूद। लेकिन आज सीएम केपीके और पीटीआई की जो कयादत थी वो हमें नमाज जनाजा से बिल्कुल पर्दा पोशी या पर्दा कुशी करते हुए नजर आई। जरा सुने बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या फरमाया, देन विल मूव ऑन। खान साहब ऐसे हैं कि खान साहब ही के बलबोते ये पार्टी है, तो हम उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर के चलाते हैं। उसकी रीजन ये है कि अवाम अगर आप देख रहे हैं ना, तो बाय एंड लार्ज वो मेरा भी इसलिए रिगार्ड करते हैं कि उनको पता है कि मैं खान का नुमाइंदा हूं। अब इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो दहशतगर्दी के हवाले से, देन विल मूव ऑन टू सियासत एज वेल, और इत्तेहादी और हुकूमत आपस में किस तरह से चल रही है। हमारे साथ वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने ज्वाइन किया। अब्बास साहब, सबसे पहले दहशतगर्दी की बात करते हैं। हुकूमत आप लोगों की है और दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, शहादतों की हमारी जो तादाद है वो भी बढ़ती चली जा रही है। कब तक हम लोग शहादतें वसूल करते रहेंगे? सबसे पहली तो बात यह कि जितने मेरे 12 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। और आपने बड़ा अच्छा बात की, और मैं भी कहूँगा कि जब तक ना जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। लेकिन इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, अवाम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान को दी हुई शिकस्त जो है, हिंदुस्तान अपने जख्म चाट रहा है, और अवाम अल्हम्दुलिल्लाह उस जिसे कहते हैं फतह को जो है वो आज मना भी रहा है, आज की डेट तक मना रहा है। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे अंदर ही बैठे हुए लोग, आज की बात मैं नहीं कर रहा, आप किसी प्रोग्राम में बैठकर मैंने बहुत पहले कहा था कि ये जो बानी पीटीआई है और इसके हवारी हैं, आज देखें वो किस तरह हमारे शहीदों को और फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों को आपस में मिलाते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर नहीं, मैं उसको मिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और इसका सेफ हेवन जो है वो आपको कहां मिलता है? आपको केपीके के अंदर। सेफ हेवन का क्या मतलब है? आप कह रहे हैं आज मिली हुई है? देखें, बिल्कुल मिली हुई है। ये कैसे? मैं बताता हूं, मैं फैक्ट फिगर के साथ बताता हूं, फैक्ट फिगर। देखिए, सबसे पहली बात यह कि उन्होंने उनको बावर करवाया हुआ है, आम लोगों को बताया हुआ है कि आपने इन ख्वारिज को नहीं छेड़ना, ये आपके दुश्मन नहीं है, ये फौज के दुश्मन है, पुलिस के दुश्मन है, आप पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये सोच गलत है। ये वही ख्वारिज हैं जो सवात ऑपरेशन के दौरान बच्चियों को उठा के ले जाते थे, और कई बच्चियों के इंटरव्यू चले
کانپ جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنی پاکستانی قوم سے کہتا ہوں سوات کے قوم کھڑے ہو گئے تھے نا, نہیں کھڑے نہیں ہوئے تھے, پوری کی پورے نہ پوری کی پوری وہاں سے سوات آپریشن تب ہوا تھا جب پورے کے پورے وہاں سے باہر نکال کے لوگوں کو بسایا گیا تھا. میں بات کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, لوگوں کو سمجھانے کی. تو بچیاں کہتی تھی ہمیں نہیں پتا تھا ازبک کی شکلیں ایک جیسی تھی کہ ہمارا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے. اس قدر عزت اور غیرت کی بات ہے. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, یعنی کے پی کے کی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا, آپ نے ان کو گھروں میں پناہ بھی دینی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے, اور یہ فوج پہ حملے بھی کریں گے, یہ پولیس پہ حملے بھی کریں گے. تو یہ جو خطرناک بات ہے جو کے پی کے کی. اور آپ دوسری بات دیکھیں, آپ کو آج بھی وزیر اعلیٰ جنازے میں نظر نہیں آیا. آپ لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا؟ کوئی سنیں نا, نہیں ذرا سمجھانے دیں بات کو. آپ جو کوشچن کریں گے میں جواب. وزیر اعلیٰ آج بھی نظر نہیں آیا, آج بھی کوئی وزیر نظر نہیں آیا. ایک سٹیٹمنٹ بتائیں. یہ میں پاکستانی قوم یہ بھولے, یقین مانے, یہ اللہ کا شکر ادا کریں, اربوں ڈالر والے اپنی عزت نہیں بچا سکے. ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے, الحمدللہ شکست دی ہے. غیرت ہے بڑی چیز, جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ابھی آپ دیکھیں ایک سنگل ٹویٹ آیا آج تک بانی پی ٹی آئی کا. اچھا میں ٹویٹ پہ آتی ہوں, یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی, مجھے باری باری کرنا ہے. ایک ہی ہے, نہیں اس طرح نہ کریں. میں اسی سیگمنٹ میں بات کروں گی, بس آپ ایک ایک کر کے چلتے ہیں. میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک سنگل ٹویٹ آیا ہے شہداء کے بارے میں. میں ابھی ٹویٹ کے بارے میں بات کسی نے جنازہ پڑھا ہے یہ جنازے پی ٹی آئی میں, کوئی افسوس کے لیے گیا ہے آج سے پہلے کیا کبھی ہوا عباس صاحب کہ کوئی انویٹیشن جاتا ہے, کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے, یہ سی ایم وغیرہ وزراء خود آتے ہیں؟ خود جنازے میں انویٹیشن ہوتی ہے, یہ شادی ہے, مطلب ایسا خدا کو خوف کریں. کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں, وزیر اعظم پروٹوکول تو یہ ہوتا ہے نا, وزیر اعظم آتے ہیں کسی صوبے میں تو انوائٹ کیا جاتا ہے. جنازہ تو آپ پہ واجب بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور آپ نے جا کے پڑھنا بھی ہے. اور شہداء کا جنازہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کانٹیکٹ ہوا شہداء کا جنازہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان کی فیملی کو حوصلے نہیں دینے. یہ میجر ادران شہید کی فیملی کو ہم نے حوصلہ نہیں دیا, انہوں نے ہمیں پاکستانی قوم کو حوصلہ دیا ہے. میرا جوان شہید ہو رہا ہے, لیکن فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ اور دوسری بات, ان اخوانیوں کے بارے میں جن کے بارے میں بانی پی ٹی آئی کہتا ہے ان کو کیوں نکال رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان نے جو میسج ان کو دیا ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اگر نہیں تو پھر آپ کا اللہ حافظ ہے, پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. لیکن ان اخوانیوں نے کیا کیا ہے, اس پاکستان کے جھنڈے کو پاؤں کے تلے روندا ہے. ان اخوانیوں نے پاکستان کو گالی دی ہے. آج ہندوستان پاکستان کا اگر میچ ہوتا ہے تو وہ ادھر کھڑے ہیں. 44 ایئرز ہم نے کھلایا ہے, ہم نے دن رات ان کو پالا ہے یہاں پر, اس کے باوجود وہ پاکستان کے نہیں ہیں. اور کیا کر رہے ہیں آج؟ بیس کیمپ کس کا ہے دہشت گردوں کا؟ کہاں پہ ہے؟ افغانستان کے اندر. کس کی پراکسی لڑ رہے ہیں؟ ہندوستان کی پراکسی لڑ رہے ہیں. اور کون ڈارلنگ ہے میڈیا کا, ہندوستان کے میڈیا کا اور اسرائیل کے میڈیا کا؟ کہاں لکھا ہوا ہے فری آئی کے؟ اسرائیل کی شاہراہوں کے اوپر, ان کی روڈز کے اوپر فری آئی کے لکھا ہوا ہے. میں ابھی ایک ویڈیو آپ کو نہیں, یہ لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ خدا کے لیے اگر آج پاکستانی قوم جو ہے نا, پختون, بلوچ, پنجابی, سندھی, اگر آج جو اٹیک ہو رہا ہے اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت افواج پاکستان کے اوپر, آپ جو سچویشن پینٹ کر رہے ہیں عباسی صاحب, اس سے لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اور بانی پی ٹی آئی کو غدار کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ غداری کا سرٹیفکیٹ آپ لوگوں پہ بھی لگ چکا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, خدا کے لیے ہمیں ان کے ساتھ کیسے ملاتی ہیں؟ میں ملا نہیں رہی, ملا رہی ہیں, اور پینٹ نہیں میں کر رہا. کیا میری ایک بات بھی غلط ہے؟ مجھے ایک ٹویٹ بتائیں جو شہداء کے حق میں آیا ہو, ایک ٹویٹ بتائیں جو دہشت گردوں کے خلاف آیا ہو, مجھے ایک بتائیں کہ جس میں شہید کے گھر جا کے افسوس کیا ہو. اس کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹر کے پی کے کی حکومت ہے, اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان دہشت گردوں کو جو دہشت گرد افواج پاکستان پر, پختونخوا پولیس کے اوپر, رینجرز کے اوپر, ایف سی کے اوپر وہ حملے کر رہی ہے. اس کو کے پی کے کی حکومت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. افغانستان بیس کیمپ ہے, ہندوستان ہم سے جنگ ہار گیا ہے. ہارنے کے بعد اس نے اپنے اربوں ڈالر جو ہے اپنی پراکسی وار میں انویسٹ کر دیے ہیں. اور یہ وہ کیا کہہ رہا ہے افغانستان کا منسٹر, کیا کہہ رہا ہے بیٹھ کے؟ وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کفر کا نظام ہے. اندازہ لگائیں
نہیں انڈیا میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، پاکستان میں بتائیں. جو ہم نے کوششیں کی تھی، یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی ان کے فورن منسٹر کے ساتھ، چین نے بڑی کوشش کی کہ ان کی آپس میں کسی طریقے سے پیچ اپ ہو جائے. ان کی یہ جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس کے اندر پاکستان خوش تھا کہ وہ والی گورنمنٹ گئی ہے، یہ والی گورنمنٹ آئی ہے. کہاں گئی وہ ساری بات؟ نہیں، میری باتیں سنیں. دیکھیں پریکٹیکل اس وقت ہو کیا رہا ہے، کسی کو شک ہے، شبہ ہے، تو where did these things change؟ ہر چیز جو ہے نہیں کوئی وہ تھی ڈے ون سے افغانستان کبھی پاکستان کا نہیں تھا. ہم نے گلے سے لگایا تھا، ہم نے ان کو گلے سے لگایا تھا. جب رشیا نے ان کو مارا، یہ پاکستان میں بھاگے، پاکستان میں ہجرت کی، ہم نے گلے سے لگایا مسلمان سمجھ کے. ہمیں کیا پتا تھا یہ آستین کا سانپ نکلے گی. تو بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے، بالکل سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ اگر کوئی نہیں دے گا، میں کہتا ہوں میری بھی ہے، حکومت کی بھی ہے، کس طرح کہہ سکتے ہیں نہیں ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں، ان اخوانیوں کی حمایت کرنے والا جو اس ملک کے نوجوانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ایک ایک شہر کو ٹارگٹ کر کے، میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں، خدا کے لیے اپنی عزتوں کے محافظوں کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ اربوں ڈالر ملکوں کے کام نہیں آئے، اربوں ڈالر کام نہیں آئے. آج پاکستان میں آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں چھوٹی سی مثال آپ کو، میں نہیں چاہتا تھا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر. کچھ نہیں کرنے لگا میں. آپ کو میری باتوں سے کیا ہوگا سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کرنے لگا. میں صرف ایک ویڈیو، صرف چھوٹی سی، اور اس میں کچھ نہیں ہے. کس چیز کے بارے میں ویڈیو ہے عباس صاحب؟ پاکستان کے دشمن کون ہے آج؟ ابھی تو ہم نے ہندوستان کے دشمن کی بات کی ہے. پاکستان کے سینا کے دشمن کون ہے؟ ان کی عمران خان کی پارٹی کے سارے سپورٹرز، ٹی ٹی پی، افغانز، وہ سارے ان کو، میرے کو تو پتا ہے افغانستان کتنا ان سے نفرت کرتا ہے. یہ دیکھیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں آپ بانی پی ٹی آئی پہ انویسٹ کریں، آپ اخوانوں پہ انویسٹ کریں، اور آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ فوج کے اوپر اٹیک کریں. وہ نہیں، وہ باسی کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہا. اور یہ بات میں بار بار کہنا چاہتا ہوں اپنے خاص طور پہ کے پی کے لوگوں کو. I need to pause over here. یہ جو آپ ویڈیو چلا رہے ہیں انڈین میڈیا کی، اب انڈین میڈیا کو جو نظر آ رہا ہے وہ تو وہ بول رہا ہے نا. کل طارق فضل چودھری صاحب نے میرے یہاں بیٹھ کر پروگرام میں بولا کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا چل رہا ہے وہ کہیں باہر سے چل رہا ہے، اور وہ بھی تانے بانے اشاروں کنایوں میں کہہ رہے تھے کہ کہیں اور جا کر ملتے ہیں، انڈیا کی طرف ملتے ہیں. کوئی ثبوت ہے؟ اور اگر ثبوت ہے تو گورنمنٹ لا کیوں نہیں ہے؟ اس سے بڑا ایویڈنس آپ انیکا صاحبہ کیا مانگتی ہیں مجھ سے کہ آپ مجھے بتا دیں اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ چلے کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ میرے پاس تو آئی پی ایڈریس ٹریس کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے نا. نہیں ہے نا، تو میرے پاس ہے نا، میرے پاس ہے، میں حکومت میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، سامنے لے کے کہاں سے آئیں؟ یہاں جو ہمارے پاس پڑی یہاں پہ لا کے دکھا دیں. اس سے بڑا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے پوری قوم کے سامنے؟ کہ مجھے بتائیں وہ آج کہیں فلسطین کے اوپر کیوں نہیں آئی اسٹیٹمنٹ؟ اسرائیل کے خلاف اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟ کیوں اس وقت آتی ہے جب ہمارے شہید ہو رہے ہوتے ہیں بچے، تو وہ کیوں شہداء کو اور جو دہشت گرد ہیں ان کو ملانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کیا کہتا ہے کہ یہ جی ہمارے بچے ہیں دونوں طرف؟ استغفر اللہ. یہ بات کرنی اس پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے، اس پاکستان کی حدوں کے خلاف ہے. نیکسٹ یہی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی تا قیامت تابندہ پائندہ رہے گا. 9 مئی فیل ہو گیا، سنتی جائیں، 9 مئی کی سازش ختم ہو گئی، پھر بہت سارے ممالک کے فلاں صدر بنے گا، فلاں وزیر اعظم بنے گا، تو پھر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر کہا بنگلہ دیش ہو گیا، نیپال ہو گیا، پاکستان میں انقلاب آئے گا، بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے گا. اب کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہوگا، پاکستان کمزور ہوگا تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے گا. اب اگر یہ سوچوں کے ساتھ انہوں نے اس پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم جو اس چیز کی اجازت دی. بس اب آف دا ریکارڈ یہ نہیں بیٹھ سکیں گے یہاں. سوات میں کوئی نہیں بیٹھ عزت بچا سکا تھا، نہ مال نہ جان، کچھ نہیں بچا سکا. ابھی بھی صورتحال بڑی کشیدہ ہے، شام کے بعد بڑی سچویشن جو ہے وہ سی ایم صاحب کے علاقے کے اندر بھی بڑی کشیدہ ہے. لیکن سی ایم اور وہاں کے جو پالیٹیشنز ہیں وہ بھی تو بھگت رہے ہوں گے نا. کیا بھگت رہے ہیں؟ وہ نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ ان کے حلقے کے اندر دہشت گرد. ایک سٹیٹمنٹ وہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم سٹیٹمنٹ آف دی ریکارڈ جب وہ ملتے ہیں ہم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ہم سٹیٹمنٹ دیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب وہ یہ بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں
اور پھر ان کے ساتھ آپس میں روابط بھی ہیں. بار بار دیکھیں نا بانی پی ٹی آئی کیا کہتا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات، دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. پھر اس کے بعد کے پی کے کا سی ایم کیا کہتا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ مذاکرات، افغانستان کے ساتھ. بھی ہم نے بڑی کوشش کی، 10 دفعہ کہا کہ بھی آپ جی ٹو پرونگ اسٹریٹجی میں کیا مسئلہ ہے کہ چلیے اگر کے پی کے کی گورنمنٹ کو افغانستان کی گورنمنٹ مانتی ہے کہ یہ اچھی گورنمنٹ ہے تو آپ کے پی کے کی گورنمنٹ یہ نہیں مانتی اچھی گورنمنٹ ہے. چلے جو بھی مانتے ہیں، کہتی ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جو بھی اور انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مرتد لوگوں کا پاکستان ہے، ہندوستان نہیں ہے. اس کے منسٹر نے کہا. ہاں جی، یہ بات ہماری ہو گئی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کے پی کے کی حکومت کو آپ استعمال کریں افغانستان اور وفاقی حکومت کے بیچ میں برج گیپ کرنے کو، کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ ادھر سے آپریشن کریں ان لوگوں میں جو دہشت گردی کریں اور ادھر سے مذاکرات کریں. آپ تو پھر وہی بانی پی ٹی آئی سے ملتی جلتی بات. اللہ نہ کرے خدا. آپ نے ان کے اوپر اسٹیمپ لگا دیے، میرے اوپر اسٹیمپ لگانے لگے آپ. یہ نہیں میں ہونے دیتی. نہیں، دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات، دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں، ان کو پناہ دینے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں. پاکستان وہ پاکستان ہے جو الحمدللہ 56 اسلامک کنٹریز کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت. 56 کنٹریز کی اگر امیدوں کا کوئی مرکز ہے وہ پاکستان ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے، جس میں فیلڈ مارشل نے بھی کردار ادا کیا، وزیر اعظم پاکستان نے جو کردار ادا کیا. آج دیکھیں فیلڈ مارشل کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ امریکہ میں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے ہوتے ہیں چائنا میں، اور وزیر اعظم کھڑے ہوتے ہیں آذربائیجان. ابھی صدر بھی گئے ہوئے ہیں، ابھی صدر چین گئے ہوئے ہیں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی فتح نے دنیا میں آپ کو لیڈ کروا دیا ہے. کبھی پاکستان کی دنیا کے اندر اتنی عزت نہیں، عرب ممالک کے اندر آج دل سے عزت ہے. آج دل سے عزت ہے. ثابت کر دیا پاکستان نے، پاکستانی فوج نے، پاکستانی حکومت نے دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے. اور لیکن کیا ہے، بدبخت اس وقت بھی تھے، بدبخت آج بھی ہیں. خدا کی قسم یہ پاکستان مضبوط رہے گا، مستحکم رہے گا. میرا جوان ان سرحدوں کے اوپر کھڑا ہو کر شہادتیں دے رہے ہیں، تب ہماری جان، مال اور عزت جو ہے وہ محفوظ. لیکن بس صاحب کوئی ایسی اسٹریٹجی کرنی پڑے گی کہ ہم یہ شہادتوں کو منیمائز کر سکیں. کتنے ہم شہید دیں گے، کتنے ہم خون دیں گے، قربانیاں کتنی. پہلی بات دیکھیں، ہم نے جو سامنے والی جنگ تھی اس میں ہندوستان کو اپنے سے کئی گنا کو شکست دی. الحمدللہ. اب یہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے بدبخت ساتھ نہیں ملے ہوئے تو یہ غلط بات. اچھا، اس بارے میں پی ٹی آئی سے بیک ڈور ڈپلومیسی آپ لوگوں کی ہوئی، بات کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ان سے کن سے بات کی؟ آپ لوگ خود کہتے ہیں نا کہ سی ایم کے پی کے بند دروازوں میں اچھے بچے ہوتے ہیں، اور ویسے میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے. دیکھیں نا، وہ جب بانی پی ٹی آئی کے بہاف پہ بھی حکومت سے جب وہ مذاکرات پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران بھی کرتے تھے تو وہ پھر بعد میں آ کے کہتے تھے نہیں وہ نہیں مانتے. وہ اختیار ہی نہیں نا کسی کے پاس. نیشنل اسمبلی کے اندر 4 گروپ تھے ان کے. ایک جا کے اسپیکر کو کہتا تھا کہ اس کی بات نہیں، اس کو اسپیچ نہیں دینی، ٹائم اس کو نہیں دینا. دوسرا کہتا تھا اس کو نہیں دینا. 4 تو ادھر گروپ میں نے دیکھی ہے. لیکن اصل یہ سچویشن جو ہے نا، یہ پوری قوم کے لیے، ہمارے لیے، اور ہمارے اندر چھپے ہوئے دشمنوں کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. باہر والے دشمنوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، فلاں بیس کیمپ کہاں ہے، فرنٹ پہ ہمارے پراکسی وار کون، پیسہ کون انویسٹ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں میں نے پوری قوم کو بتا دی ہیں. لیکن جو میرے اندر چھپا ہوا دشمن ہے، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس وقت دشمن کا کھیل کھیل رہا ہے، اسرائیل کا کھیل کھیل رہا ہے، ہندوستان کا کھیل کھیل رہا ہے، باہر بیٹھے ہوئے جو انٹلیکچوئلز ہیں جو یہاں سے بھگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستانی افواج کے اوپر کہ آپ دیکھیں کسی جگہ کے اوپر آپ انہیں انٹلیکچوئل کہہ رہے ہیں اور سو کالڈ کہہ لیں نا، ساتھ سو کالڈ. اچھا مجھے بتائیے گا، چلیے یہ سچویشن تو ہمارے یہاں انفارچونیٹ ہے لیکن بڑھتی چلی جا رہی ہے، قربانیاں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس ٹائم پر بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. کیا یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ٹویٹس کے ذریعے ان کی باتیں آتی ہیں اس میں، اور جو وہ واقعی میں میڈیا سے بات کر رہے ہوتے یا ان کی میڈیا تک رسائی ہوتی، اس کے اندر مختلف چیزیں نہ ہوتی؟ اگر تو یہ واقعی میں سوشل میڈیا باہر سے چل رہا ہے. میری بات سنیں، دیکھیں یہ وہ شخص ہے جس نے کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر بم گر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے. جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو پاکستان جائے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خواب بھاڑ میں. جو لوگ اقتدار کی ہوس میں اتنے بھوکے ہو جائیں کہ انہیں اپنا پاکستان جو سب سے زیادہ ہمیں مقدم ہے، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ بھی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، پائندہ بھی ہیں، آج پوری دنیا میں سلوٹ کرتی ہے. یقین مانے
اس فتح کے بعد میں 4 ممالک میں گیا ہوں، جس میں سے 2 مڈل ایسٹ کے تھے، 2 یورپین تھے. چاروں جگہ کے اوپر مجھے وہ عزت ملی ہے جو پہلے کبھی نہیں ملی. تو عباس صاحب اب یہ پھر مجھے بتائیں کہ یہ عزت تو ہمیں مل گئی، اب ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ بھی کرنا ہے نا. اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اب قطر کے اوپر حملہ ہو گیا، ایران کی طرف سے بھی ہو گیا اور اسرائیل کی طرف سے بھی ہو گیا. سارے جی سی سی ممالک اس ٹائم پر تشویش کا شکار ہیں. پاکستان نے ان کو کوئی سجیشن دی کہ آپ لوگ کرائے کی فوج کی بجائے اپنی فوج بنانے کی طرف آئیں، اور پاکستان مجھے نہیں پتا نہ میں دی پاکستان نے کہ نہیں دی. ابھی پرائم منسٹر دوبارہ قطر کا میرا خیال ہے پلان کر رہے ہیں، وزٹ پلان کر رہے ہیں، اور ان کا جانا میں کہتا ہوں کمال ڈپلومیسی ہے، کمال پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے کہ اپنے برادر ملک کے پاس پہنچے. دیکھیں بندہ یاد کب رہتا ہے، ہم آزمائش سے گزرے تھے، مجھے آج بھی وہ لوگ یاد ہیں جو میرے ساتھ کھڑے تھے. تو اسی حوالے سے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ایسے مشکل وقت میں، آزمائش کے وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی آذربائیجان ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا، تو ہمیں کتنا یاد آتا ہے. دن میں 10 دفعہ ان کا نام لیتے ہیں. تو ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران پہ وقت آیا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہندوستان کھڑا نہیں ہوا ایران کے ساتھ. اخوانیوں نے وہاں بھی وہی کام کیا جو وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. وہاں پہ اسرائیل کے پراکسی بنے، وہ ادھر وہ ہندوستان کے پراکسی بنے. اب ایران کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں اس کے اندر ایک کلیئرٹی ہے ایران کو ہندوستان کے حوالے سے اور افغانستان کے بارے میں. اس سے پہلے تھوڑی سی ابہام کلیئرٹی ہے، بالکل کلیئرٹی ہے. میں ان کے بیہا پہ، ایرانیوں کے بیہا پہ بات کرتا ہوں. وہ الحمدللہ ان پہ ہے، اور انہوں نے تو پکڑے ہیں، جاسوسی میں پکڑے ہیں، اسرائیل کے حق میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا ہے ان کو. تو کہنے سے مراد یہ کہ ہمیں متحد ہو کر ایک نقطے پر، پوری قوم کو ایک نقطے پہ کھڑے ہونا ہے کہ جو بدبخت ہے، جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کو کمزور کر کے عدم استحکام کی طرف دھکیل کے ہم کچھ اقتدار حاصل کر سکیں گے، تو وہ دیوانے کا خواب ہے. رائٹ. عباس صاحب اسی پوائنٹ پہ ذرا مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں کنٹینیو ود فردر ڈسکشنز. ملک میں سیلاب کی وجہ سے بھی بڑا نقصان ہوا، اس کی طرف بھی جانا ہے. بٹ پالیٹکس ایز ویل. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بس اب ڈائریکٹلی آپ کے اتحادی آپ سے مسئلہ ہے، ان کو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو حکومت کی بہت ساری چیزوں سے مسئلہ ہے. وہ ایپریٹس جو حکومت چلاتی ہے. اتحادی کون؟ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ ہے، چلا بھی دیتے ہیں. وی ویلکم دی فیڈرل گورنمنٹس ڈیسیژن ٹو اناؤنس دی کلائمیٹ اینڈ ایگریکلچر ایمرجنسی فالوئنگ PPP's ڈیمانڈ. However, the federal government has still not announced relief through Benazir income support program for flood impacted districts, especially Gilgit-Baltistan, KPK, Punjab and especially South Punjab. Acha, finally, the delay by the government to initiate their international appeal for assistance through UN mechanism is beyond comprehension. یعنی آپ نے بیسٹ نہیں دیا، اس کے تھرو پیسے نہیں دے رہے، اور آپ انٹرنیشنلی بھی کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے تو ابھی جسے کہتے ہیں کہ اناؤنس کی ہے ایمرجنسی، اور میں کیبنٹ میں تھا جب انہوں نے اناؤنس کی. ایک تو یہ بات. دوسرا پھر انہوں نے بڑی بات کی، اس میں ٹویٹ میں بھی کوئی اتنی بڑی بلاول صاحب نے اختلاف کا اظہار نہیں کیا. میں بتاتا ہوں اچھے طریقے سے کر دیا. میں PM کے بھی پہ بتا دیتا ہوں. اچھا دیکھیں پہلی بات، اس کیبنٹ میٹنگ کے اندر PM صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اور پوری کیبنٹ نے بھی کہا، اور PM نے خود انیشیٹو لے کے کہا کہ یہ چاروں صوبوں کو بلا کے ہم ایک میٹنگ، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ چاروں صوبے آئیں گے، پھر ہم طے کریں گے ان چیزوں کو کیسے ڈسپرس کرنا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے سر. تو اس لیے کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا. کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی آپ نے امداد اور دیکھیں نا، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نہیں مانگیں گے. کیوں؟ بس کرے کوئی بھرے پاکستان. کلائمیٹ چینج ہمارا قصور تو نہیں. کلائمیٹ چینج ہمارا نہیں ہے تو کسی نے. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان نے جو کارستانی کی ہے پانی چھوڑ کے، اس کو ہم نے کیسے ریزروائرز کو ہم نے وہ کارستانی تو سامنے ہے نا، انڈس واٹر ٹریٹی کی. لیکن کچھ چیزیں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ڈگنیٹی کی طرف، تو پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں پھر کاسا لے کے نکل جائے، تو مناسب نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اس چیز کو نہیں دیکھیں ہوگی نا، کمپنسیشن ہوگی نا. پنجاب حکومت دیکھیں سب سے بڑا اس وقت ڈیزاسٹر جو ہے وہ پنجاب حکومت میں، پنجاب کے ایریے میں ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت پنجاب کی پوری مشینری اور وزیر اعلیٰ اور ان کی پوری ٹیم اور جو ڈپٹی کمشنرز 112 222 وہ سارے ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنے منسٹرز، جو لوگ، جتنی مشینری ہے وہ ساری ایکٹیو ہے اور لوگوں کو رسپونڈ کر رہی ہے اس آفت کا جو قدرتی آفت ہے. اچھا، اس کے اندر اسپیشلی آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے.
چلے وہ تو پھر ابھی لوگوں کی مدد ہو رہی ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہے. اگر مدد نہ ہو رہی ہوتی, لوگوں کو آپ اپروچ نہ کر رہے ہوتے, انہیں ریسکیو نہ کر رہے ہوتے, تو پھر اس پہ بھی بات. اب جب آپ کر رہے ہیں تو اس پہ بھی بات. تو یہ خبر بنے گی تب نا جب آپ کرپشن کی بات کریں گی, اس کے علاوہ تو خبر ہی نہیں بنتی. اچھا, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں خبر بنانے کے لیے بات کریں, اور اس پہ اس کے ایویڈنس کو لے کے نا دو مشکل. لیکن بس صاحب یادیں ماضی عذاب ہے یار, اب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. پاکستان کے اندر فلڈ ریلیف اور ایون ارتھ کویک ریلیف کے لیے بڑی کرپشن ہوتی رہی. میں کب کہہ رہا ہوں, میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ یہ تو نہیں دے رہا, میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن میں کوئی ایسی میرے پاس خبر نہیں آئی. آج لوگوں کو ریلیف ایکٹیویٹی میں حصہ لیا جا رہا ہے, ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے, ان کی مدد کی جا رہی ہے. جو بھی جہاں جس کسی کو ٹینٹ چاہیے ٹینٹ دیے جا رہے ہیں, راشن دیے جا رہا ہے. گھر کی جب بے گھر ہو جاتا ہے تو راشن سے تشفی نہیں ہوتی, لیکن وہ کہتی ہے نا کہ اگر پانی آپ کو چاہیے پانی مل جائے, کھانے کو ٹائم پہ کھانا مل جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ بالکل ہوپفلی اس سے زیادہ ہوگا. لیکن منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے خط لکھا گیا, اور وہ خط جو مطلب اس کو لکھا گیا, سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر, پروویژن آف سیکیورٹی ٹو ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اب یہ پروویژن آف سیکیورٹی کی تو بات ہو گئی. آگے خواجہ سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ آیا ہے, وہ کہتے ہیں اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان کو بھاری پینشنز اور دیگر مراد کے علاوہ 3 پولیس گن, 8 گھنٹے ڈیوٹی فی کس, جبکہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان کو باقی مراد کے علاوہ ایک فل ٹائم گن مین کی سیکیورٹی پہلے بھی حاصل تھی. اب اس کو آگے بڑھایا جائے گا. خواجہ آصف صاحب نے خواجہ سعد رفیق صاحب کے ٹویٹ کو لے کر ری ٹویٹ کیا ہے کہ برادر خود ہم سیاستدانوں کے ماڑے دن بھی ہیں, ججوں کے آگے. وہ پھر انہوں نے وہی اس بات پہ جو ہے وہ تنقید کی ہے کہ کیوں آپ اتنی سیکیورٹی دے رہے ہیں اتنے سارے ریٹائرڈ جج صاحبان. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا, دونوں بڑے قابل احترام ہیں میرے لیے, لیکن ججز کی سیکیورٹی پاکستان کے حالات کے مطابق بنتی ہے. دیکھیں نا, جب آپ دہشت گردوں کو سزائیں دے رہے ہوں, جب آپ ایسے مافیاز کے خلاف اقدامات کر رہے ہوں, تو سیکیورٹی اگر عام آدمی لے کے چل رہا ہوتا ہے تو ان ججز کو سیکیورٹی دینا میں نہیں سمجھتا. کہ یہ تو ریٹائرڈ ججز کی بات ہو رہی ہے. ریٹائرڈ جج آپ سیٹسفائیڈ ہیں دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ہوئے؟ میری بات سنیں, ریٹائرڈ ججز جو ہیں انہوں نے تو فیصلے دیے ہوتے ہیں, تو اگر ان کو 3 نہیں 2 دیتے چلیں, 2 نہیں 1 تو پہلے سے ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کوئی ایسا اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہے. اس وقت پاکستان کا ایشو پاکستان کی سالمیت ہے. اس وقت پاکستان کا ایشو پاکستان کی دہشت گردی ہے. اس وقت پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ دنیا نے جب پاکستان اس وقت فاتح کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا ہے, تو بہت سارے دشمن جو اندیکھے اور دیکھے ہیں وہ پاکستان پہ حملہ آور ہیں. ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے. آپ کو کوئی نمبر کا اندازہ ہے کہ کتنے ریٹائرڈ ججز ہیں, ان کے ساتھ کتنے پولیس گن مین ہیں؟ کیونکہ یہاں عوام کی سیکیورٹی تو امپورٹنٹ ہے نا. میری تو اس وقت اگر آپ میرے سینٹیمنٹس دیکھیں, میری گفتگو دیکھیں, میرا انداز دیکھیں, میں آج نہیں, میں اپنے ملک کے حوالے سے فکر مند ہوں. میں اپنے ملک کی جو اس وقت سالمیت کے حوالے سے جو دشمن ہے جو میرے اندر چھپا ہوا ہے, میں نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے. میں نے اپنے لیے نہیں, میں یہ بڑے آسانی کے ساتھ, دیکھیں میں بھی ٹویٹ کر سکتا ہوں, میں بھی آسانی کے ساتھ کسی پہ تنقید کر سکتا ہوں, بڑا اچھا ہے 5 منٹ میں اس طرح میں وائرل ہو جاؤں گا, سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن میرا اس وقت میری پرائرٹی کچھ اور ہے. میری پرائرٹی یہ ہے کہ میں اس وقت ملک کی سالمیت پہ آنے والی جو آنچ ہے, اور وہ جو سامنے ہے ملک کا دشمن جو ہے جو ملک میں چھپا ہوا ہے, اس کو قوم کے سامنے. مجھے آپ کی بات سے لگا کہ جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے وائرل ہونے کے لیے. نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اچھا چلیے, میں کلپ چلاؤں گی. آپ نے 2 ستمبر کا آپ کا کلپ ہے, میں ذرا وہ چلاؤں گی. چلائیں جی. یہ سب سے ورسٹ سیلاب تھا پنجاب میں اس وقت تک. انفارچونیٹ میں خود حکومتی کیبنٹ کا حصہ ہوں کہ ہمیں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اپنے ہی نظام کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر ہم یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے تو پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی. تو یہ سارا ٹرینڈ جو ہے, میں اس لیے اس ایوان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی لوکل باڈیز نہیں ہوئے, جی فلاں نہیں ہوا, 40 سال کا نظام گندا ہے. 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں, آج بھی اسی نظام کا حصہ ہیں, اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. اچھا نہیں, میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا پروگرام سے پہلے, اور میں ساری قوم کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں
کہ اگر میں آج اس پہ کمنٹ کرتا ہوں، میں نے جو کہا وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. یہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں خبر جو ہے نا، خبر جو ہوتی ہے، خبر اس وقت ہوتی ہے. یہ آپ کا جواب نہیں آیا دنیا نہیں، میں نے جواب دینا ہی نہیں، اس لیے کہ میں اس وقت اگر یہ جواب دینا شروع کر دوں گا تو جتنی گفتگو میں نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بھی چلیں اس کا جواب نہ دیں، بس مجھے بتا دیں کہ اتحادیوں کو اور حکومت میں ہونے والے لوگوں کو اعتراض ہے تو کسی بات پر ہوگا نا، کوئی مسئلہ تو ہوگا، تو اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ کیا؟ میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں، جیسے آپ نے یہ بلاول صاحب کی مجھے ٹویٹ دکھائی، مجھے اس میں کوئی بری بات نہیں لگی اور نہ ہی، لیکن شاید ان تک پہنچی نہ ہوگی وہ بات ہماری جو کیبنٹ میں ڈیسائیڈ ہوئی ہے. پرائم منسٹر وزیر اعظم پاکستان کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو وزراء اعلیٰ کے ساتھ جو ان کی جورسڈکشن میں آنے والی چیزیں ہیں یا ان سے امپلیمنٹ کروانی ہے. فیصلہ کیبنٹ نے کیا، کمیٹی بن گئی، کمیٹی میں چاروں بلکہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، وہ تو ہو گئے اور اس میں طے کر کے چیزوں کو ایڈریس کریں. حکومتی لوگوں کا بھی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے کس طرح سے جا کر؟ یہ تو پی ٹی آئی کرتی تھی نا کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلاف ہوا ہے. ہماری پارٹی دیکھیں اختلاف وہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی لیڈرشپ سے یا پارٹی لیڈرشپ کی پالیسیوں سے آپ کو اختلاف پارٹی لیڈرشپ مجھے تو پارٹی لیڈرشپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی کو ہے تو وہ جانے، تو پارٹی لیڈر جانے. کسی کو ہے مجھے نہیں پتا نا، میں کسی کے بھی آپ کیسے بات کر لوں؟ میں اپنے بھی آپ نہیں میں اپنے بھی پہ بات کر رہا ہوں. میں پنجاب کی پرفارمنس سے، اپنے وزیر اعظم کی پرفارمنس سے، اور سب سے بڑھ کے میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں کو بھی ایک طرف چھوڑ کے اس وقت ملکی سالمیت کے حوالے سے جو پاک فوج کی قربانیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے، کل بھی یاد رکھنا چاہیے. آپ نہیں جواب دینا چاہ رہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بس اب نہیں، جو آڈیٹر جنرل آپ کی حکومت کا حصہ، وہ نہیں مانتے ان ساری چیزوں کو، وہ کہتے ہیں کرپشن بھی ہوئی ہے، بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں. جہاں پہ آڈیٹر جنرل نے بات کی ہے تو میں کیوں کہوں کہ نہیں جی نہیں ہوئی ہوگی. آڈیٹر جنرل کی نہیں، دیکھیں یہ آڈٹ پیرا بنتے ہیں، آڈٹ پیرا اتنے بنتے ہیں، اگر صرف آڈٹ پیرا پہ جائیں نا تو پھر سارے ڈپارٹمنٹ بند کر دیں. آڈٹ پیرا پھر سیٹل ہوتے ہیں. آپ کے منسٹر کی بات، دیکھیں نا میری بات سنیں، آڈٹ پیرا جو ہے نا پھر سیٹلڈ ہوتے ہیں. فرض کیا 300 آڈٹ پیرا بنے، 300 میں کرپشن ہے، پھر جا کے پتا تو کریں، پھر آڈٹ پیرا 6 مہینے بعد ختم کیوں ہو جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی بیوروکریسی کے اگینسٹ بول رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں گڑبڑ چل رہی ہے. دیکھیں میں پھر وہی کر دیتا ہوں، میں صرف آپ کی سیٹسفیکشن، آپ بار بار کہہ رہی ہیں تو سیٹسفیکشن کے لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر اچھے اور برے لوگ چلیے بس ٹھیک ہے. اس لیے کسی کو سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کے کہہ دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں. بس ایک ذمہ دار کی حیثیت سے. باقی خواجہ آصف صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، تو میں کیوں کہ بار بار یہ میرے منہ سے آپ کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہلوانا چاہ رہی، میں نے آپ کو پارلیمنٹ میں بولا تھا اسپیچ کریں. وہ تو میری اپنی وہ کوئی اپنی طرف لے جائے تو لے جائے، میں نے تو ایک جنرل بات کی تھی. چلیں ٹھیک ہے، لیٹس موو آن فرام دس. ریلوے کا بڑا نقصان ہوا ہے سیلاب کے اندر، اور سیلاب زدگان کو تو ابھی بحال کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد ریلوے کی بحالی بھی جو ایک بڑا چیلنج بن جائے گا، اس کے لیے کیا پلان ہے؟ دیکھیں پہلی بات آپ نے بڑی زبردست، میں نے 3 دن پہلے اس کے لیے پریزنٹیشن، میرا خیال ہے ایک آدھا ہمارا شور کوٹ والا جو سیکشن ہے وہ اس کے لیے 1-2 دن چاہیے ہوں گے، وہ اور ہمیں 4 دن، لیکن باقی سارے. اور پاکستان ریلوے نے اس سیلاب کے اندر 2022 کے سیلاب فلڈ کے اندر آپ کو یاد ہوگا 22 دن ہمارا مین آپریشن بند رہا تھا. مین آپریشن الحمدللہ ہم نے ایک دن، آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہماری ٹرینز جو تھی پانی کے اندر چل رہی ہیں. جیسے ایک جہاز ہمارا دبئی سے اگر آپ یاد ہو پانی میں اڑا تھا، تو ہماری ٹرینز جو ہیں وہ پانی میں میرا ڈرائیور چلا رہا تھا، وہ روکا نہیں، ہم نے آپریشن روکا نہیں اپنا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جو ہیں وہ 1-2 لائنوں کو چھوڑ کے ہوئی تو 5 ہماری برانچ لائنز افیکٹ ہوئی تھیں، لیکن ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی ہم نے ریسٹور کی ہیں، اور جو وہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ریسٹور ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ جو روڑی کراچی ہے اس پہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے جو ہے وہ ایگریمنٹ کے نزدیک ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ گراؤنڈ بریکنگ 2026 دسمبر کی بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جون 2026 میں ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. ویری انٹرسٹنگ. 6 مہینے پہلے. بس صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. حنیف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کا کردار اپنی جگہ پر ایک بڑا نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر آیا ہے، بٹ اسرائیل کا کردار اور انڈیا کا کردار جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹرز کے طور پر آ رہا ہے. ول ٹاک اباؤٹ دیٹ آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک طرف پاکستان کی سیاسی صورتحال تو دوسری طرف بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پولیٹیکلی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، اس لیے کیونکہ جو جیوگرافکلی
کچھ ایسے ممالک جو سمجھتے تھے ان کے پاس امریکہ کا سیفٹی نیٹ ہے، اب ان کا وہ زاویہ تبدیل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ وہی قطر جس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، اس کے اوپر جب امریکہ کا موقف آیا تو بہت زیادہ خاص موقف اسٹرانگ نہیں تھا. اس کی وجہ سے اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنماؤں کو جیسے ہی نشانہ بنایا گیا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں، وہاں کارروائی کی گئی. اس کے بعد عرب ممالک نے نہ صرف سرکاری بلکہ عوامی سطح پر بھی شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے. حملے کے بعد کئی عرب رہنماؤں نے دوحہ کا دورہ بھی کیا اور امیر قطر سے ملاقات میں یکجہتی کا اظہار کیا اور انہیں اپنی حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. قطر پہنچنے والے جو سرکردہ عرب رہنمائیں، اس کے اندر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، کویت کے ولی عہد خالد الحماد الصبا، اردن کے ولی عہد حسین بن عبداللہ اور مصر کے وزیر خارجہ موجود ہیں. اچھا، اس کے علاوہ مصر کے وزیر خارجہ کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ایک روزہ دورہ کیا تھا قطر کا. یہ آپ کو یاد ہوگا، امیڈیٹلی آفٹر دس اٹیک قطری قیادت نے بھی واضح کیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے کا جواب صرف قطر تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے خطے کی مشترکہ پالیسی اور اتحاد کا مظہر ہوگا. عرب اور اسلامی ممالک کی مشترکہ قیادت دوحہ کے اندر 15 ستمبر کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں آئندہ کے اقدامات پر متفقہ لاہ عمل طے کرے گی. اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شرکت کریں گے، پاکستان کی ریپرزنٹیشن کریں گے اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کل وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کی ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کل اسرائیل کا دورہ کریں گے اور جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی 2 ریاستی حل کے لیے بھی نیو یارک ڈکلیریشن کی منظوری دے دی ہے. اس کے اندر جن ممالک نے ایبسٹین کیا وہ اپنی جگہ پر موجود، لیکن جنہوں نے ریجیکٹ کیا اس کے اندر سے سب سے امپورٹنٹ اسرائیل اور امریکہ موجود ہے. نیو یارک ڈکلیریشن میں اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کے لیے مقررہ مدت کے اندر ٹھوس ناقابل واپسی اقدامات کرنے پر زور دیا گیا. Not just that, 7 صفحات پر یہ مشتمل ہے نیو یارک ڈکلیریشن. اس رواں سال جولائی میں فرانس اور سعودی عرب کی جو میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی عالمی کانفرنس ہے، اس کے بعد یہ سامنے آیا. قطر کے صورتحال، فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. 142 ممالک نے اس پہ ووٹ دیا، 10 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا. ایز آئی آلریڈی سیڈ، قرارداد کے اندر غزہ کے اندر جو ناکہ بندی ہے، شہریوں اور املاک پر اسرائیلی حملے ہیں، فاقہ کشی ہے، میل نرشمنٹ بڑھ رہی ہے، اس تمام کی مذمت کی گئی. قرارداد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تحت غزہ کے میں عارضی طور پر جو بین الاقوامی استحکام مشن کی تعیناتی پر بھی اتفاق ہوا، اس کی حمایت کی گئی کہ یہ ہونا چاہیے. اور 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران غزہ کے معاملے پر عالمی رہنماؤں کا اجلاس ہوگا، جس میں امکان یہ ہے کہ برطانیہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لے گا. بین الاقوامی کانفرنس پہلی بار جنرل اسمبلی کے 79th اجلاس کے دوران منعقد ہوئی تھی، تاہم 30 جولائی کو اسے معطل کر دیا گیا تھا. اب یہ کانفرنس جنرل اسمبلی کے 80th اجلاس کے اندر دوبارہ منعقد کرنے کے امکانات قوی ہیں، جس کے اندر سربراہان مملکت اور حکومتوں کی سطح پر شرکت کی ایکسپیکٹیشن موجود ہے. اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے ساری. ایک طرف اسرائیل فلسطین کے اوپر، لیبنان کے اوپر، ٹونیزیا کے اوپر، قطر کے اوپر، یمن کے اوپر، سیریا کے اوپر، ایران پر حملے کر چکا ہے. ایجپٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں پر حملہ کرنے کی انٹیلیجنس رپورٹس بڑی قوی طور پر سامنے تھی. پاکستان کو دھمکانے کی کوشش کی. پاکستان کا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر بڑا سیدھا صاف جواب بھی آیا. پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے اندر بھی بارہا پاکستان اسی حوالے سے سیدھا 2 ٹوک جواب دیتا ہے. اینڈ اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے یہ بات بھی ہے کہ پاکستان نے تو ہمیں مس انڈرسٹینڈ کر لیا، تو غلطی ہو گئی ہم لوگوں سے. لیکن بہرحال اس پوری بدلتی سچویشن کو ہم کسی طریقے سے بلائنڈ سائیڈڈ اس پہ نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایمبیسڈر سردار مسعود خان صاحب، جو کہ ایک تو AJK کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، پلس چائنا اور امریکہ دونوں میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں. سو ہی نوز اباؤٹ چائنا، امریکہ اور obviously انڈیا کی جو طریقہ کار ہے اور انڈیا کو اسرائیل کی کس طریقے سے حمایت ہے. امبیسڈر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس آلویز اے پلیزر ہیونگ یو. امبیسڈر صاحب، سب سے پہلے تو ذرا بات کرتے ہیں یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان ہمیشہ بڑا کلیئر سٹینس لیتا ہے ود ریگارڈز ٹو پیلسٹائن. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا مضاحکہ ہی نہیں ہے. لیکن قطر پر حملہ ہونا، ایران پر حملہ ہونا، اس پہ بھی پاکستان ٹوک اے ویری کلیئر سٹینڈ. لیکن
باقی عرب ممالک کی طرف سے اس طرح کا سٹینڈ ایران پر نہیں لیا گیا تھا. ہم یہ توقع کریں کہ قطر پر جو سٹینڈ آئے گا آفیشل وہ زبانی جمع خرچ سے زیادہ ہوگا, یا ہم یہی سمجھے کہ صرف لپ سروس تک ہی رہے گا یہ معاملہ؟ دیکھیے, اس مرتبہ جو ہے ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, لیکن جو 3 ایسی تنظیمیں ہیں جو رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں. ایک گلف کوآپریشن کونسل ہے جس میں 7 خلیجی ریاستوں کے نمائندے موجود ہیں سارے کے سارے. دوسرا جو ہے عرب لیگ ہے, اور تیسری جو ہے اسلامی تعاون تنظیم ہے. تو یہ پورے کا پورا ایک بلاک بنتا ہے, اور ان کی طرف سے شدید رد عمل ہوگا, مذمت ہوگی. لیکن آپ کے اس سوال کا جواب کہ کیا یہ زبانی جمع خرچ ہوگا یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہوگی, تو اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ رد عمل شدید ہو اور صرف باتوں تک محدود نہ ہو. اس میں دیکھیے, دیکھنا یہ ہے کہ جو خلیجی ریاستیں ان میں کتنا ایک اتفاق رائے ہے, کیونکہ وہ سارے کے سارے اس وقت امریکہ کے زیر سایہ ہیں. ان کی سلامتی امریکہ کی حمایت سے مشروط ہے. تو یہ پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے, اور انہوں نے اسی وجہ سے وہ سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے امریکہ میں مختلف ہے جو ان کی ساورن ویلتھ فنڈز ہیں اس میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اور جب صدر ٹرمپ مئی میں انہوں نے خلیجی ریاستوں کا دورہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے $3 ٹریلین جو ہے وہ ایک ڈیکیڈ میں وہاں امریکہ میں سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا. کیا خریدنا تھا, کیا انشورنس لینی تھی, وہ تھی یہ کہ وہ امریکہ ان کو غیر مشروط اور مکمل سیکیورٹی مہیا کرے گا. وہ بریچ ہو چکی ہے. تو اس لیے کئی اقدامات کر سکتے ہیں. ایک مثلاً یہ کہ قطر یہ تو انکار کر دے گا کہ اب جو ہے نو مور اے کانڈویٹ اور میڈیٹر فار بٹوین حماس اینڈ اسرائیل. دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم اکارڈز میں جو ممالک شامل تھے, مثال کے طور پر جو UAE ہے یا عمان ہے, اور اس کے علاوہ تیسرا جو بحرین تھا, یہ ان سے تعلقات کم کر سکتے ہیں یا یہ ان کو منقطع کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے ابراہیم اکارڈز کے بارے میں جو وعدے وعید چل رہے تھے یا اس کے علاوہ جو کوششیں ہو رہی تھی ان کو کم کر سکتے ہیں. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی یہ دفاعی شیلڈ جو ہے کوئی دفاعی شیلڈ بنائے, کیونکہ ایک مشترکہ کمانڈ بنا سکتی ہیں خلیجی ریاستیں, تاکہ اگر مستقبل میں کہیں اس قسم کا دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو اس کا دفاعی سطح پہ وہ کیا جواب دے. میں آپ کے پہلے پوائنٹ کو اور تیسرے پوائنٹ کو امبیسڈر صاحب I'm sorry I'm cutting short, لیکن آپ کے پہلے اور تیسرے پوائنٹ کو ملاؤں گی. آپ نے پہلے کہا پہلے پوائنٹ کے اندر کہ قطر بولے کہ اب میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کروں گا, لیکن قطر نے اسے پہلے بول دیا کہ جو پیس ایفرٹس ہیں, جو ثالثی کا کردار ہے وہ میں کنٹینیو, مطلب قطر ایز اے اسٹیٹ کنٹینیو رکھے گا. تو وہ والی چیز کیا اب اس کو ٹیک بیک کر سکتے ہیں, جبکہ آپ نے فوری طور پر حملے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دے دی, اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تمام GCC ممالک جو ہیں یہ ایک کوئی اس طرح کا سیکیورٹی ایپریٹس بنائے جو کہ ایک مشترکہ لاہے عمل پہ ہو. اتنی بڑی تعداد میں ورلڈز موسٹ جو کنسنٹریٹڈ US سولجرز ہیں وہ قطر کے اندر موجود ہیں, کویت میں موجود ہیں, مڈل ایسٹ میں موجود ہیں. Can they get rid of them just like that? دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو یہ قطر کے لیے اور ترکی اور مصر کے لیے یہ رول نبھانا بہت مشکل ہوگا. یعنی جو میڈیٹر یا ثالث کا بے شک انہوں نے وعدہ کر دیا ہو, اگر وہ اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں ہے, اور اسرائیلی حملوں سے محفوظ کرنے کی گارنٹی صرف جو ہے امریکہ دے سکتا ہے. اور امریکہ جو ہے اس نے جو وعدہ کیا ہے, جو ان کے قطر کے وزیر اعظم تھے ان کے صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے, ان کے وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے, ایشورنسز تو آ گئی ہیں. لیکن ادھر وزیر اعظم نتن یاہو نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں ہوں, یہ جو حماس کے نمائندے ہیں یا جن لوگوں نے جو اکتوبر 7, 2023 کے حملے میں ملوث تھے, تو وہ انہیں نشانہ بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرات اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور اس مرتبہ جو ہے خلیجی ریاستیں اس طریقے سے مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ سکیں گی, اور ان کا سارا دفاعی انحصار جو ہے سلامتی کے سلسلے میں جو بھی انحصار ہے وہ امریکہ کے اوپر ہے, وہ ٹیکنالوجی ہو یا ان کی ایشورنسز ہوں. تو شاید وہ اس کے لیے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں, کیونکہ ان کے ساتھ چین کے ساتھ یا روس کے ساتھ اس قسم کے تعلقات. شفٹ آف بلاک ہو سکتا ہے امبیسڈر صاحب, پاسبلٹی ہے کس چیز کا؟ شفٹ آف بلاک,
شفٹ آف بلاکس، شفٹ آف الیجنس، شفٹ آف بلاکس نہیں جی، یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ جو امریکہ اور خلیجی ریاستوں کی آپس میں بہت گہری انٹرڈیپینڈنس ہے. صحیح. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ امریکہ کی پشت پناہی سے کر رہا ہے یا خود کر رہا ہے؟ کیا یہ ایک روگ آپریشن تھا یا کہ اس میں امریکہ کی ثوابدید شامل تھی؟ کیونکہ یا یہ کہنا کہ جی امریکہ کو بالکل معلوم نہیں تھا یا بالکل بر وقت بتایا گیا یا عین وقت پہ بتایا گیا، یہ کچھ اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے بہت گہرے تعلقات ہیں، خاص طور سے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے، اور یہ اس آپریشن کے لیے مہینوں سے تیاری کر رہے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جتنے بھی ہم سوالات اٹھا رہے ہیں ان کا جواب واشنگٹن میں ہے، وہ نہ تل ابیب میں ہے نہ خلیجی ریاستوں کے پاس. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ عباس صاحب. لیکن اب پاکستان نے جو ریٹیلیٹری یونائیٹڈ نیشنز کے اندر ہمارے مستقل مندوب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، آپ کو پتہ ہے اسامہ بن لادن کو ہر جگہ گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، انڈیا کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی. اس کے اوپر جو اسرائیل کا ریاکشن آیا وہ بڑا اپولوجیٹک بھی تھا. سٹیٹمنٹ ہی اس چیز سے آغاز کی کہ بھئی ہمارے تو الفاظ شاید پاکستان نے مس انڈرسٹینڈ کر لیے ہیں، اس کے اوپر معذرت، اینڈ دین دے مووڈ آن ٹو دیئر سٹیٹمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی اس طرح کے اسٹرانگ سٹینس سے ابھی بھی ایٹ لیسٹ اسرائیل کو ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے، بسائڈز دا فیکٹ کہ اسرائیل کو یو ایس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ جی وہ جو ایک تو پاکستان نے جو سلامتی کونسل میں بیان دیا ہے ہمارے مستقل مندوب میں، وہ بہت قابل ستائش ہے. اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں پاکستان کی پالیسی بیان کی، اور اس کے بعد جو بین الاقوامی برادری کے جو خیالات ہیں ان کی عکاسی کی، اور اس طریقے سے صحیح معنوں میں صحیح الفاظ میں انہوں نے اسرائیل کی جو جنگی جرائم کی مذمت کی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے پورے پاکستان نے اصولوں کی بنیاد کے اوپر یہ موقف اختیار کیا. دوسرے جو ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ جو اس کا اسرائیل کے مستقل مندوب کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا، بالکل درست ہے. اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز جو ہیں وہ آگے بڑھیں، اور سب لوگ سعودی عرب کی طرف نظریں گاڑے ہوئے تھے کہ جب اگر سعودی عرب آگے بڑھتا ہے تو پھر جو دوسرے ممالک ہیں، مثلا جیسے پاکستان جیسا ملک ہے، وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے. اگرچہ اس سلسلے میں جو ہے بہت ہی احتیاط سے قدم اٹھائے جا رہے تھے، یا کوئی بات چیت بھی ہو رہی تھی تو یا نہیں بھی ہو رہی تھی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے اسرائیل جو ہے اس کے اوپر یہ الزام آ رہا تھا کہ اس نے اسامہ بن لادن کا ذکر کر کے، پاکستان کا ذکر کر کے ایک قسم کا پاکستان کو بھی دھمکی دے دی ہے. لیکن مطلب اس تاثر کو وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے. لیکن میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو دس کلیریفیکیشن، کوئی گفتگو ہو رہی تھی ایسی؟ نہیں، دیکھیے میں نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ مشرف کے دور سے لے کر اب تک جو ہے کئی مرتبہ کوششیں ہوئی ہیں پس پردہ، اور گفتگو تو ہوتی رہی ہے. یعنی صدر مشرف کے زمانے میں براہ راست رابطے ہوئے تھے. اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ اور جو اسرائیل کے وزیر خارجہ 2005 میں ملے تھے. اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کوئی غیر رسمی رابطے ہوتے رہے ہیں. لیکن ابراہیم اکارڈز کے بعد پاکستان کا موقف وہی فلسطین کے حق میں رہا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری شرائط جو ہے اس میں یہی ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد خود مختار متصل ریاست جو ہے، اور 1967 کی بارڈرز پری 1967 بارڈرز کے تحت ہونی چاہیے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن اگر سعودی عرب تمام ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سردار مسعود فار جوائننگ می ان دی پروگرام. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن پاکستان کا ایک واضح موقف فلسطین کے حق میں تھا، ہے اور رہے گا، اور پاکستانی عوام اس چیز کو انشور کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کہ یہ موقف یہی رہے جب تک فلسطینیوں کو رائٹ نہ ملے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے آج کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.